अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अदनान रऊफ़ अपने चैनल पाकिस्तान ट्रैवल एंड पैशन के साथ हाज़िर हूँ। और संडे है आज, कुछ हमारे गेस्ट आए हैं पंजाब से, और तो फिर मेहमान नवाजी तो फिर आपको पता है हमारी कैसी होती है। तो अभी ये सिलसिला था कि कल तो हमने उनको घर पे ही अटेंड किया फर्दर, और आज हम इनको सी व्यू ले आए। हॉक्स पे भी जा सकते थे, दूसरे का भी जा सकते थे, लेकिन ईज़ी रीच इंसान को सिलेक्ट करना चाहिए। ईज़ी रीच में यह है कि यहाँ एक बुज़ुर्ग है, उनका मज़ार है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ पर भी हमने हाज़िरी दी। और वहाँ जाकर हमारी दुआ ये थी कि या परवरदिगार, इस बुज़ुर्ग हस्ती ने इस्लाम फैलाने के लिए बड़ी कोशिश की, इनके दर्जात बुलंद उतार, और हर क़ुव्वत का मालिक तू ही है मेरे मौला, हर क़ुव्वत का मालिक तेरी ज़ात ही है। हम तुझी से मांगते हैं, और जो तेरे नेक बंदे हैं उनके लिए दुआ करते हैं। और थोड़ा सा लंगर वहाँ हमने बांटा। लंगर का लफ्ज़ जो है ज़रा सूफियाना ज़ुबान में खाने को बांटने को कहते हैं। एक देख ली जाती है और उसको बांटा जाता है, तो वहाँ मुनासिब नहीं लगा ज़रा वीडियो वगैरह का, लेकिन बताने का मकसद ये था कि कराची के लिए जो बहुत बड़ी तफरीह है वो सी व्यू है, तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। कोई ज़्यादा महंगी पिकनिक नहीं है, मोटरसाइकिल में थोड़ा सा पेट्रोल डलवाएँ और बेगम को बिठाएँ, बच्चों को बिठाएँ और सी व्यू आ जाएँ। ठीक है जी, तो आएँ आप इंजॉय करें साथ। फौजिया भी साथ है हमारे। बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है, और जो हमारे मेहमान आए हैं वो भी बहुत खुश हो रहे हैं। वो लोग ज़्यादातर समंदर पसंद करते हैं, जो लोग पंजाब से आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, सबसे आगे खड़े हुए हैं वो लोग। अभी आपको दिखाते हैं उनका व्यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी कराची सिंध पाकिस्तान के नहायत मारूफ़ बुरगज़ीदा वलीउल्लाह माने जाते हैं। आपका मज़ार क्लिफ्टन कराची में वाक़ है। आपके हालात ज़िंदगी और शहादत के मुतालिक ये बात पता चलती है कि आपका शजरा नस्ब इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे, हसन मसनी के पोते, इमाम मोहम्मद नफ्स ज़िकिया के फ़र्जंद, और आपका सिलसिला नस्ब अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अश्तर बिन मोहम्मद नफ्स रुकैया बिन अब्दुल्ला महज बिन हसन मसनी बिन इमाम हसन बिन अली बिन इबी तालिब है। हज़रत हसन मसनी की शादी फ़ातिमा कुबरा बिन्त इमाम हुसैन इब्न अली से हुई, इसी वजह से आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। सन 720 में मदीने में वलादत हुई और आप सिंध में तकरीबन 760 में तशरीफ़ लाए। अपने साथ बहुत ज़्यादा मिक़दार में घोड़े लाए थे, जो आपने कूफ़ा और इराक़ से ख़रीदे थे। इब्न खुल्दून तारीख़ दान जो है उसके मुताबिक खलीफ़ा अबू जाफ़र मंसूर के ज़माने में सिंध का आमिल उमर बिन हफ्स तशी की जानिब मैलान रखता था। मोहम्मद नफ्स ज़िकिया के फ़र्जंद अब्दुल्ला अश्तर, जिनको अब्दुल्ला शाह गाज़ी के नाम से जाना जाता है, 400 अफराद पर मुश्तमिल ज़ैदियों की एक जमात के साथ इसके पास आए, तो इसने इन्हें ख़ास एहतराम से नवाजा। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर दवानकी को जब इसकी ख़बर पहुंची तो उसने हशाम बिन उमर सल्बी को इनका ताक़ुब करने के लिए सिंध रवाना किया, जहां हशाम के भाई और इनके दरमियान कताल हुआ, जिसके नतीजे में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी शहीद हुए और इनके साथी इस इलाके में बिखर गए। ज़हबी अबू अल-फ़िरज अस्फ़हानी ने भी इसकी तरफ इशारा किया, और तबरी जो एक तारीख़ की बड़ी मुतदर मुस्तनद किताब है, तबरी ने भी ये वाक़यात 768 ईस्वी में नकल किए, 151 हिजरी में नकल किए। अच्छा, करामत इनकी जो पता चलती है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह की सबसे बड़ी करामत समंदर के करीब मज़ार के नीचे मीठे पानी का चश्मा है, जो आपकी चिल्ला गाह में मौजूद है। लोग दूर दूर से आते हैं और ये पानी पी के शिफायाब होते हैं। आपके मज़ार पे आने वाले ज़ायरीन हर अक़ीदे के अफराद शामिल हैं। ज़ायरीन का कहना है कि इन्हें यहाँ आकर दिल की तकवीर मिलती है और मुरादें पूरी होती हैं। अक़ीदा हर इंसान का अलग है, और बुज़ुर्ग अपनी जगह मौजूद होते हैं, दीन के लिए उन्हें तबलीग की है, लेकिन सिलसिला सिर्फ ये है कि वहाँ आने वाले वहाँ आके अपने अमल क्या करते हैं। तो किसी भी चीज़ के साथ आने वालों के अमल, चाहे वो नशा करते हैं, चाहे वो दीगर कोई गलत काम करते हैं मज़ार के बाहर, तो उसके साथ जो मज़ार की हस्ती उसको नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना है कि अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने दीन की इशाअत के लिए काम किया,
اور وہاں جا کر بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور کل ذات جو ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، اور ہم اسی سے مانگتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں ہر طرح کی، اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ساری تگ و دو کی دین کو پھیلانے کے لیے، تو ان کا یہ مختصر تعارف ہے۔ اس کے بعد کراچی ساحل کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک ہسٹوریکل پلیس بھی ہے، جہانگیر کوٹ ہاری پریڈ۔ یہ کلفٹن کے علاقے میں واقع ہے، اپنے سی ویو برج آپ جب آتے ہیں کلفٹن کے اندر تو وہاں بہت مشہور ہے۔ یہ 1919 میں بنایا گیا تھا۔ یہاں 2 ڈھانچے تھے، ایک جو تھا وہ دی پرومیننٹ پیویلین کے نام سے تھا کمپلیکس، اور جس کا نام بمبئی کی گورنر سر جارج لائٹ کی بیوی لیڈی لائٹ کے نام پر رکھا گیا۔ یہ گھاٹ کی دیوار میں لگی سنگ مرمر کی تختی سے ظاہر ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے لیڈی لائٹ پیئر۔ لیڈی لائٹ سے متاثر ہو کے یہ پرمیننٹ پیئر اور پیویلین 3 لاکھ روپے، اس دور کے 3 لاکھ روپے انہوں نے مسٹر جہانگیر سے ہرمس جی کھوٹاری نے کراچی کے لوگوں کو عطیہ کیا، اور اس کا افتتاح کیا 5 جنوری 1920 کو اس کا افتتاح ہوا، اور اس کو پبلک کے لیے کھولا گیا 21 مارچ 1921 میں اس کو فائنل عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ جون 2005 میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی نے پرانے خستہ حال بچے ہوئے بچوں کا ایک پلے لینڈ تھا، اس کو ہٹا دیا، اس کی جگہ پرمیننٹ پیئر اور پیویلین کی وسیع پیمانے پر تزئین و آرائش کا کام شروع کیا۔ اس منصوبے میں لیڈی لائٹ پیئر کے دونوں اطراف زیادہ رقبہ شامل تھا۔ کچھ تاخیر کے بعد بالآخر 27 فروری 2007 کو اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے اس منصوبے کا افتتاح کیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا پارک، جس کے ارد گرد 130 ایکڑ اراضی پر تعمیر کیا گیا۔ 8ویں صدی کے مسلمان فاتح محمد بن قاسم کی یاد میں نئے بنائے گئے پارک کا نام بھی باغ ابن قاسم رکھا گیا۔ پارک میں وسیع روشنی اور راستے سرسبز شاداب جگہوں پر مشتمل ہے۔ لیڈی لائٹ پیئر پارک کے وسط سے نیچے کی طرف جاتا ہے، جو شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ بن قاسم پارک، جیسے کہ اسے مقامی لوگ کہتے ہیں، آس پاس کے علاقے کو ایک پارک کے ساتھ بانٹتا ہے، جسے بیچ پارک کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت پارک ہے اور 47 ایکڑ پر بھی پھیلا ہوا ہے۔ اسے شہر کے ساحلی ڈرائیو وے کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ کلفٹن میں سیکنڈ لارجسٹ فاؤنٹین بھی موجود ہے۔ سمندر کی تفریح کے لیے آنے والے لوگ سارے غم بھول جاتے ہیں، اور یہاں رنگ برنگی گاڑیاں آپ کو انجوائے کراتی ہیں۔ ایگزیکٹو کلاس کے لیے 2 دریا پہ بہترین ریسٹورنٹ ہیں۔ کلفٹن کی صبح پرندے واک، یہاں کی جینٹری آتی ہے اور انجوائے کرتی ہیں۔ جو جنرل پبلک ہے وہ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ انجوائے کرتی ہیں۔ اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ کے لیے KFC موجود ہے، میکڈونلڈ بھی موجود ہیں۔ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، لیبر ہاربر بلڈنگ کی طرف آ جائیں، ہائپر اسٹار بنا ہوا ہے، ڈولمن مال بنا ہوا ہے، آپ خوب انجوائے کر سکتے ہیں۔ ایک ٹھنڈی سڑک بھی کہلاتی ہے، اور وہ پانی کی یہ جگہ ہے خطرناک، لیکن یہاں پر پانی جس انداز میں ٹکراتا ہے تو پورے کراچی میں آپ کو کسی جگہ ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ گھوڑے یہاں پر موجود ہیں، رائڈنگ کر سکتے ہیں آپ احتیاط سے، کیونکہ زیادہ تر گھوڑے جمپ والے ہوتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ بچوں سے احتیاط کریں، خود پکڑ کے لے جائیں۔ اور اطراف میں نے آپ کو بتایا تھا باغ ابن قاسم ہے، اس کے ساتھ کچھ پارک بن گئے ہیں، بیٹھنے کے لیے بینچز ہیں۔ کپڑا ساتھ لے کے جانا پڑے گا، زیادہ تر ہم لوگ ہی خراب ہیں، فیسلٹیز موجود ہیں لیکن ہم بینچ کے اوپر پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں تو وہ خراب رہتے ہیں۔ یہ رات کے منظر ہیں، ساحل کے لائٹیں آن ہوتی ہیں، آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور گرمی میں اس سے زیادہ سستی پکنک کچھ اور ہے نہیں سمندر کی، تو یہ بیچ کے اوپر آپ بہت زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے، جگہ بہت ساری ہیں، لوگ یہی لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے ملیشیا جاتے ہیں، سنگاپور، بینکاک، وہاں پر بھی جا کے ساحل ہی ہیں، لیکن اگر ہماری گورنمنٹ جو اب تھوڑا بہت مینٹین کرنے لگی ہے، اس کو کسی پرائیویٹ ادارے کے حوالے بھی کر دے تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہوں گے ہمارے ساحل۔ ساحل بہت خوبصورت ہے، اور منظر جب شام کو تھکن کے بعد سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کو بالکل تر و تازہ کر دیتا ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ سمندر جو آپ کا سورج ہے وہ بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے، جب وہ صبح نکلتا ہے تو ٹھاٹے مارتا ہوا نکلتا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا طاقتور، اور شام کو جب غروب ہوتا ہے
تو یہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہر چیز کو زوال ہے. اپنے ہم سفر کے ساتھ ساحل پہ چلیں, سارے غم بھول جائیں. پیروں میں پانی جب آپ کے لگے گا تو آپ کو تازگی محسوس ہوگی. بچوں کو لے آئیں گے تو سیف سائڈ پہ بچوں کو ساحل کے کناروں پہ نہلا دیں. اور یہ موسم ہے جانے کا سمندر میں فروری مارچ, کیونکہ آگے مئی جون جب آئے گا تو خطرناک ہو جاتا سمندر. مجھے امید ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں نے بڑی محنت سے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے تصویریں نکالی ہیں, اور وہ کوٹھاری پریڈ وغیرہ کی جو میں نے نکالی ان کے آنر کی بھی نکالی جنہوں نے 3 لاکھ روپے دیے تھے اس دور میں جب آنوں کا دور تھا, تو ان کی سب کی تصویریں نکالی ہیں. وہ لیڈی لارڈ کی تصویریں میں نے ڈھونڈی نیٹ سے, ہسٹری نکالی, حضرت عبداللہ شاہ غازی کا شجرہ نفس نکالا, ان کی ہسٹری نکالی. تو محنت آپ کے سامنے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. آگے کی جو حصہ ہے اس ویڈیو کا, ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن آگے کا جو حصہ ہے اس حصے میں فرزان احمد کی رائڈنگ ہے, بچوں کا انجوائمنٹ ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں یہ بتائیں کہ عدنان بھائی ہم بھی گئے اور ہم نے بھی انجوائے کیا. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے جی. اور کوشش کیجیے گا کہ کسی خاص دن کا انتظار نہ کریں معافی مانگنے کے لیے, کہ حج پہ جائیں گے تو معافی مانگیں گے, شب برات آئے گی تو معافی مانگیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ کا احساس ہو جہاں بھی غلطی ہو گئی اس آدمی سے, اس شخص سے معافی مانگ لیں. اور اگر آپ کے گھر مہمان آ جائیں تو ان کی قدر کریں, ان کی عزت کریں. مجھے پتہ ہے اس وقت بہت مہنگائی ہو گئی ہے, اپنا پورا نہیں ہوتا انسان کا, لیکن جو بھی آپ کے پاس حاضر ہے وہ اس کے آگے رکھ دیں. اور یہ بچے ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں. میں نے جوانی میں بہت رائڈنگ کی ہے تو جینیٹکلی بھی ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. احمد صاحب بھی رائڈنگ کر رہے ہیں, شوٹنگ کر رہے ہیں, فائٹنگ وغیرہ یہ سب چل رہا ہے ان کا, کیونکہ یہ سارے ٹولز ہیں بچے کو جو زندگی میں کام آتے ہیں. اور آپ اپنے بچوں کو صرف تعلیم نہیں, ان کے ساتھ ان کو سوشل پاور بھی دیں, کیونکہ ہر بچہ جو ہے نا وہ فیوچر میں اپنے آپ کو ہیرو دیکھتا ہے. تو کسی غلط ہاتھوں میں جا کے سیکھے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو خود کریں. یہ سب ٹولز ہیں زندگی کے, رائڈنگ ہو گئی, فائٹنگ ہو گئی, سیلف ڈیفنس ہو گیا, سوئمنگ ہو گئی, شوٹنگز ہو گئی. ایک لائسنس آرم اس کے پاس ہونا چاہیے, اس کو اپنا ڈیفنس کرنا آنا چاہیے, نہ کہ ساری زندگی ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ چلے. اور بچیوں کو برابری کا آپ جو ہے نا درجہ دیں. اور جو مہمان آئے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے افسر, اس میں یہ 18 گریڈ کے ایک آفیسر ہیں صاحب جو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں, یہ DSP لگ چکے ہیں یہاں پر, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بچے بنے ہوئے. اگر وہ پروٹوکول آپ دیکھ لیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ سارے پولیس والے ان کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے. اور یہ ہمارے عمیر طاہر صاحب ہیں, یہ ماشاءاللہ لگ گئے ہیں اچھی پولیس میں, اعلیٰ عہدے پہ ہیں, تو آڈٹ کے لیے آئے ہوئے تھے کراچی. تو اپنے بہترین ریسٹ ہاؤس چھوڑ کے یہ میرے پاس آ کے ٹھہرے بغیر AC کے کمرے میں. ہر چیز ان کے اشارے پر موجود تھی, نیچے موبائلیں کھڑی ہوئی تھیں, دنیا خدمت کے لیے کھڑی ہوئی تھی. لیکن یہ سب وہ چیز ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جیسے ان کے والد نے مجھے پیار دیا جب یہ چھوٹے تھے تو میں نے ان کو پیار دیا. آج یہ عالم ہے, وہ 2-3 دن گزار کے ہمارے پاس سے گئے, اور ان کے جاتے میرے بچے اداس ہو گئے تو میں نے ان کو ان کی نانی کے گھر بھیجا کہ چلو تم لوگ اپنی اداسی دور کرو. تو اپنے آس پاس رہنے والوں کو خیال کریں, پیار بانٹیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہمارے فیملی ممبر بن جائیں. اللہ